सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम करते हैं, सियासी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम खासा मुनफरिद है और ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद आप सबको। सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है इस ईद पर और ईद कुर्बान भी कहा जाता है। पहला दिन दूसरा दिन जिस तरह से गुजारा गया उस सूरत हाल को भी थोड़ा सा मलूज़ खातिर रखा जाएगा। और आज तीसरे दिन जो हमारे मौज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं, बड़ा कंसर्न इनका जो है वो काम है और ईद के मौके पर भी छुट्टियां होती हैं, जैसे आप सब घरों में बैठे होंगे, लेकिन इनकी छुट्टियां थीं या नहीं थीं या क्या काम किया इन्होंने, और इनसे भी जानेंगे कि ये ईद किस तरह से गुजारते हैं। ऑब्वियसली ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी ईद खासी डिफरेंट होती है। जैसे एंकर्स होते हैं वो बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो इसी तरह जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, इनकी कोई छुट्टियाँ नहीं होती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MD वाटर बोर्ड हैं और अभी गुज़िश्ता कई दिनों पहले इन्होंने चार्ज संभाला है, खालिद महमूद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, खैरियत से हैं? पहले तो आपको ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। ईद का जो इस वक्त सिनेरियो था, ख़ास तौर पे बारिशों का स्पेल निकला, तमाम चीज़ें रहीं, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, वो चीज़ें एक तरफ हैं, ईद कैसी गुजारी? देखें, हमारे जो सर्विस है उसका सारा फोकस ये होता है कि वो पब्लिक सर्विस किस्म की एजेंसीज़ हैं हम, तो वो तमाम दिन जो ज़्यादा अहमियत का हामिल होते हैं वहाँ हमारी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो जनरली ऐसा ही होता है कि जो बल्दियाती इदारे होते हैं या वाटर रिलेटेड इदारे होते हैं उनकी ईद जो है जनरली ऑफिस में गुजरती है। तो आपकी भी ईद ऑफिस में गुजरी? पहला वर्किंग डे, पहला जो हॉलीडे था वो ईद नहीं था, तो वो तो सारा दिन ऑफिस में गुजरा। और दूसरे दिन कुर्बानी के बाद फिर दोबारा ऑफिस का, क्योंकि हमारे ऑफिस 24 घंटे चल रहे हैं और हमारे ऑफिस हैं जो कि इमरजेंसी ड्यूटी टाइप के होते हैं, और आपको पता है कि अभी बारिशें भी हुई हैं, तो उसकी वजह से हमारी ज़िम्मेदारी में थोड़ा ज़्यादा इजाफा हो गया था, क्योंकि बारिशों के बाद सीवेज लाइन के सिस्टम जो है वो उसकी देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अच्छा, दिल तो नहीं जा रहा नाज़रीन मेरा कि मैं इनसे जो है वो आज इस तरह से सियासी गुफ्तगू करूं या जो इनकी ज़िम्मेदारी है उस पर सवाल करूं, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि काफ़ी बहुत अच्छी इनसे दोस्ती है खालिद साहब से, लेकिन बड़ा मुश्किल से वक्त देते हैं। आज स्टूडियो में मौजूद हैं तो सवाल थोड़ा से कर लेते हैं, उसके बाद नोक झोंक के और जो है वो तंज़ो मज़ा वाले सवाल भी करें। खालिद साहब, जो सीवरेज का निज़ाम है वो कराची का इस वक्त मैं देखता हूँ कि बदतरीन निज़ाम है, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि हर जगह पर सीवरेज जो है वो स्टॉक हुआ है, या फिर आप देखेंगे नाले गटर भरे हुए हैं। इसको दुरुस्त करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप पहले भी रहे हैं इस ओहदे पर फाइज, फिर दोबारा आए, फिर जब आपने चार्ज लिया तो उस दिन भी आप मेरे प्रोग्राम में थे, कोई स्ट्रेटजी बनाई है इसको दुरुस्त करने की? देखें, स्ट्रेटजी इसकी इस तरह समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एरिया इन फोकस है वो कराची है, और कराची में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको तमाम लोग देख रहे हैं वो है आपका वाटर डिस्पोजल। बिल्कुल ऐसा ही। अभी आपको पता है कि पिछले दिनों बारिशें हुई तो जिसकी वजह से काफ़ी कुछ इलाके ज़ेर आब भी आए, और उसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों का फोकस जो है वो से बढ़ गया है। अब ये मसला थोड़ा सा पेचीदा इस तरह है, आपको पता है कि वाटर जो रेनी वाटर है वो जाता है थ्रू स्टॉर्म वाटर ड्रेन के। हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन बदकिस्मती से काफ़ी ऐसे से चौक होने की वजह से और कचरा भरा हुआ है, चौक हुआ, वो अपना फंक्शन सियासत की जा रही है जी, वो फंक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा काम कराया है। थोड़ा लेट हो गए, नालों की सफाई करवाई थी थोड़ा लेट हो गए हम। ये मतलब जो इदारा देख रहा है, लोकल गवर्नमेंट का एक इदारा है जो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से ये नाला सफाई का काम शुरू कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लेट ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाए। और अब मेरा ख्याल ये कि अब अगर बारिशें होती हैं तो वो नाले काफ़ी हद तक स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो फंक्शन। अभी जो एक और स्पेल आने वाला अगस्त के अंदर, उसकी तैयारी कर ली गई है, उसकी तैयारी हो रही है। अब तो पानी नहीं खड़ा होगा, नाले ओवरफ्लो तो नहीं होंगे। देखें, ये आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ, और वो लोग जो कराची में नहीं रहते वो शायद इस बात को ज़्यादा महसूस करते हैं कि शायद कराची जो है वो डूब गया। कुछ इलाके देखें, मिनिस्टर नासिर शाह साहब ने और हमने और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने
پوری گورنمنٹ آف سندھ کی ٹیم نے بار بار دورے کیے اور وزٹس کیے اور دیکھا. آپ یقین کریں کہ 30-40 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر ایک کرونک ایشوز ہیں جن کو اگر انجینئرنگ ڈیزائن کے ساتھ حل کر لیا جائے تو یہ جو 2-3 گھنٹے کا لیگ ہوتا ہے پانی کھڑے ہونے کا اور پانی چلے جانے کا. اصل مسئلہ یہی ہے خالد صاحب کہ بارشیں ہوتی ہیں دیگر جگہوں پر بھی ہوتی ہے لیکن کراچی میں جتنا پانی کھڑا ہوتا ہے تو اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ نالوں کا پانی بھی واپس جو ہے وہ بیک آتا ہے اور پھر جو سیوریج لائن ہوتی ہیں وہ اوور فلو ہو جاتی ہیں, گٹر ابلنا شروع ہو جاتا ہے. ڈیفینس کی اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اصل تھا فوارے جو ہیں وہ اس طرف سامنے آ رہے ہیں ابلتے ہوئے جو گٹر تھے, تو ان کو کیا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ہمارے پاس؟ اتنا زیادہ ہمارے پاس بجٹ بھی موجود ہے, چیزیں بھی موجود ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بارشیں ہو رہی ہیں پچھلے 20 سالوں سے اگر میں کراچی میں بارش دیکھوں تو کراچی میں پانی کھڑا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ پانی جو رکتا ہے 30-40 پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ یہ پرومیننٹ پوائنٹس ہیں جہاں پر جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اگر تھوڑی زیادہ بارش کم اسپیل میں ہو جائے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے بعد وہ پانی نکل بھی جاتا ہے وہاں سے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس 2-3 گھنٹے کے اندر یا چلیں 4-5 گھنٹوں کے اندر, کیونکہ میں بھی پھنسا تھا ابھی پچھلی جو بارشیں ہوئی تھی اس میں شارع فیصل کے اوپر میری گاڑی بند ہو گئی, پانی گاڑی کے اندر آ گیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا میں کہ میں نے دیکھی ہو یا سنی ہو, میں نے خود ایکسپیرینس کیا. یہ ان 4 گھنٹوں میں جو اذیت ہوتی ہے تو لوگ پھر آپ کو, واٹر بورڈ کو اور دیگر اداروں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اسٹارم واٹر ڈرین کا تعلق آپ کے بھی علم میں ہے بلکہ پورے کراچی کی میڈیا کے علم میں ہے کہ یہ اسٹارم واٹر ڈرین سے ریلیٹڈ ہے. ہماری جو سیوریج کی لائن ہے وہ نہ وہ کیپیسٹی رکھتی ہیں اور نہ ان کا وہ فنکشن ہے کہ وہ ان کے ذریعے جائیں. ہوتا کیا ہے بدقسمتی سے کہ کیونکہ پانی جب روڈ پر ہوتا ہے تو واٹر بورڈ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے, ڈی ایم سی بھی سمجھتی ہے اس کی ذمہ داری ہے اور کے ایم سی بھی سمجھتی ہے. تو یہ سارے ادارے مختلف جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ مین ہول کے کور ہٹا دیتے ہیں تاکہ پانی تیزی کے ساتھ ان میں چلا جائے. صحیح, یہ ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ پانی جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مٹی اور گاد یہ ساری چیزیں لائن جا رہی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو پانی تو نکل جائے گا لیکن ان سیوریج لائنوں میں مٹی پھنس جائے گی. بڑی مزے کی بات ہے یہ جو آپ نے گٹر کا ڈھکن ہٹانے والی بات کی. یہ بقول میں نے ایک یو سی چیئرمین سے سنا کہ ہم نے علاقے کے سارے گٹر کے ڈھکن ہٹا دیے تاکہ بارش کا پانی کھڑا نہ ہو سکے. اس کے بعد کیا ہوگا, جب بارش ختم ہو جائے گی تو وہاں جو سلٹ ہے وہ بیٹھ جائے گی, اس کے تو مین لائن ہی بیٹھ جائے گی, اس کے بعد وہ دوبارہ لائن ڈالنی پڑے گی. یہ ہمارے ساتھ بڑے پرابلم ہے کہ لوگ جلد بازی کی وجہ سے وہ مین ہول کے کور ہٹا دیتے ہیں, ساری گاد اس میں چلی جاتی ہے, مٹی اور کیچڑ, اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کی صفائی, پورے کراچی میں سیوریج لائنوں کی صفائی کرنا شروع کرتی ہے. تو اصل جو پریشانی کی بات ہے ہمارے لیے وہ بارش ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے. اب جیسے بارش کا سیزن ختم ہو جائے گا, ابھی بارش کیونکہ کچھ ہوئی ہے تو ہماری مین لائنوں میں کئی جگہ پرابلم آنا شروع ہو گئی جن کو ہم بہت زیادہ ایڈریس کر رہے ہیں. اچھا, بہت سی لائنز بھی سیوریج کی لائن ہیں وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں, تو دوبارہ سے ان کو نئے سرے سے ڈالا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ ابھی ایک ایریا میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا, وہاں پہ نئی جو ہے وہ سیوریج کی لائن ڈالنے کا آغاز کیا ہے, پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے, تو یہ بھی شامل کیا گیا اس میں. روزانہ کی بنیاد پر کراچی اتنا بڑا شہر ہے, کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اگر میں اسے ایک لمبائی میں ناپوں تو آپ شاید لندن پہنچ جائیں, کیونکہ 5 سے 6 ہزار کلومیٹر لمبی لائن بن جاتی ہے جو کہ یہاں سے لندن تک کا فاصلہ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا ایک کمپلیکس. لندن جیسا بنا دینا پھر کراچی کو بھی. لندن پچھلے والے ایم ڈی پر بھی اسی طرح کے جو ہے وہ معاملات تھے کہ چیزیں نہیں سنبھال سکے. آپ اس بار آئے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ, کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کمپٹنسی آپ کی دیکھی, تو اس بار بڑا پر امید ہیں لوگ آپ کو. اور آج یہ جو عید کے تیسرے دن پروگرام دیکھ رہے ہیں تو شاید بہت سے سوالات ہوں گے جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یقیناً میں جانتا ہوں لوگوں کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا پانی کب آئے گا ان کے گھروں میں. اچھا, پہلے تو ہمیں پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. 22 سے 25 ملین آبادی کا شہر ہے. صحیح. آپ کے خیال میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 22 سے 25 ملین میں 50% کو پانی نہیں مل رہا تو یہ بات غلط ہے, کیونکہ پانی کے بغیر کوئی بھی شخص نہیں رہ سکتا. پانی تو سب کو مل رہا ہے, پانی سب کو, کوئی خرید کے پی رہا ہے, کوئی کیسے پی رہا ہے, کوئی جا کر دوسروں کے گھروں سے بھر کر لا کر پی رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, کوئی بورنگ کر کے پی رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, ہاں یہ آپ نے صحیح بات کہی کہ انفارچونیٹلی کچھ ایریا ایسے بھی ہیں جہاں پہ لوگ سب سوائل واٹر یوز کر رہے ہیں جو کہ بڑا ڈینجرس ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم ہائیڈرینٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہائیڈرینٹ جو ہے وہ پانی سارا لے جاتے ہیں, تو آپ کو میں بتاؤں کہ 10 سے 11 MGD پانی ہائیڈرینٹ سے تقسیم ہوتا ہے, اور تقریباً ہمارا 580 سے 590 MGD پانی پائپ لائن کے تھرو تقسیم ہوتا ہے. تو کتنا بڑا فرق ہے.
600 MGD वर्सेस 10 MGD। अच्छा, अभी हमें शॉर्टेज कितनी है पानी की कराची पानी में की शॉर्टेज यौमिया? हमारी तकरीबन 300 से 350 MGD की है। इस शॉर्टेज को कुछ कम करने का सोचा है, कैसे किया जाएगा कम? हम बड़ी हंगामी बुनियादों पर 1-2 प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारा किंजर लेक, अगर नाज़रीन को इसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्ड इसमें नहीं, आप ओवरव्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकल लेक से हमारा जो रिसोर्स आ रहा है उसमें गुंजाइश है मजीद पानी लेने की। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें कुछ जगहों पे हेल्ड अप हुए हैं। तो ईद के फ़ौरन बाद हमने एक जर्मन फर्म है उसको इनवाइट किया है कि वो हमारे इशूज़ और नेस पाक दोनों को, कि वो जो हेल्ड अप वाटर है उसको देख लें कि उसको ज़ेर ज़मीन वो कहाँ पानी हमारा रुका हुआ है या उलझा हुआ है। अगर हम उसको हल कर लेते हैं तो हम 30 से 50 MGD पानी तो बहुत जल्दी ले सकते होंगे वहाँ से, जिससे कई इलाकों में पानी की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, मैंने कहा था ना कि मैं आज बड़ी मज़े की गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ खालिद साहब से, लेकिन क्या करें, MD वाटर बोर्ड है, बड़ा ओहदा संभाला हुआ है, ये सवालात करना ज़रूरी थे, वरना आप भी मुझे कहते हैं कि MD वाटर बोर्ड आपके स्टूडियो में आए और आपने सवालात नहीं किए। सर ये बताएं, ईद हर शख्स गुजारता है, हर शख्स इंजॉय करता है, आपकी ईद कैसी होती है, ख़ासतौर पर ईद कुर्बान? ईद कुर्बा अगर मेरी कोई ऐसी सरकारी मसरूफियत है जिसमें मुझे ईद पर ऑफिस जाना होता है, तो वो तो फिर ये है कि कुर्बानी करने के बाद फिर आप अपनी कुर्बानी करते हैं, जानवर खुद ज़िबा करते हैं? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। कभी नहीं किया? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी छुरी नहीं फेरी? नहीं। क्यों? खौफ है या फिर उनसियत हो जाती है? तो फिर कुछ लोगों को खौफ होता है, कहते हैं यार हमें उनसियत हो गई जानवर से, इस वजह से करीब नहीं जा रहे। मिक्स ऑफ उनसियत और नहीं, आप देंगे सर, इसमें सियासत नहीं करें, इसमें फेयर बताएं। खौफ होता है जानवर से, कभी इसके करीब नहीं जाना है, या मोहब्बत हो जाती है उससे 10-15 दिन जो पालते हैं? होती है और उनसियत है और थोड़ा सा ख्याल आता है, तो कभी भी नहीं ज़िबा किया जिंदगी में नहीं। तो घर के दूसरे लेकिन बच्चे मेरे बड़े मजहबी फरीजा समझ के उसको कुर्बानी, बच्चे कहते होंगे पापा ने इतना बड़ा ओहदा संभाला हुआ है, अखाड़ पछाड़ की भी है पूरे कराची के अंदर, और यहाँ ज़िबा नहीं कर रहे हैं। बस एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। अच्छा, जानवर खरीदने का शौक है, जानवरों से उनसियत है, तो मंडी वगैरह जाते हैं जानवर खरीदने? नहीं, ये भी बच्चे ही करते हैं? ये भी बच्चे ही करते हैं। कभी भी नहीं गए? नहीं, कभी भी नहीं गए। बचपन में तो गए होंगे ना, अभी तो चले सरकारी जो है वो अफसर है। मेमोरीज, मेमोरीज के साथ साथ मेमोरीज नहीं सर, इतनी भी उम्र नहीं हुई है अभी, मुझे लगता है कि मेमोरीज धुंधली पड़ गई होंगी, कभी ना कभी तो गए होंगे। शायद बचपन में गए हों, लेकिन ये कि ज़्यादा नहीं जाना हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। पहला दूसरा दिन ईद का कैसे गुजारते हैं? बारबेक्यूज़ होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, ऑब्वियसली अब सरकारी ऑफिसर होने के नाते बहुत सारे लोगों से लिंकअप होते हैं, तो गैदरिंग्स होती हैं। देखिए, यही बात लोग समझते हैं कि जब आप सरकारी अफसर हैं तो आपके मरासिम ज़्यादा होते हैं। बात ये कि एक ख़ास वक्त के बाद आप ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली को देना पसंद करते हैं और फैमिली मैन बन के रहना चाहते हैं। तो अब वो ये है कि शाम में कोई दावत अगर है, कहीं जाना है फैमिली में, तो वो इंगेजमेंट होती है, या कभी कभार कोई दोस्त आ गए या आप दोस्तों के घर चले गए, तो ये बहुत कम होता है, क्योंकि मसरूफियत में अगर आप सुबह से शाम तक बिजी हो तो उसके बाद फिर शाम को आप कोशिश करते हैं। अच्छा, आपकी मसरूफियात को देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि भाभी जी हमेशा शिकवा करती होंगी कि भाई टाइम नहीं देते हैं, घर में भी नहीं टाइम देते हैं, जानवर कटने के टाइम पर भी जो है वो ज़िबा होने के टाइम पर भी आप ऑफिस में होते होंगे, शिकवे शिकायतें तो चलती रहती होंगी। ये है कि एक ज़माना था जब शिकवे शिकायत होती थी, अब सब सब्र से बैठे हैं। अब वो दौर खत्म हो गया है। खाने बनाए कभी ईद पर चटपटे, मज़ेदार, जायकेदार? शौक है कुकिंग का? बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक वो तो बेगमात तो सबकी बनाती है अच्छा खाना, आपने कभी बनाया खाना? नहीं, मैंने नहीं बनाया। कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, कभी किया हो तो कभी किया होगा। जैसे बारबेक्यू पार्टी होती है, दोस्त यार उसमें खुद ही जो है वो सेक रहे होते चीज़ें, उसमें भी पार्ट नहीं लिया? नहीं, ये आपकी उम्र के लोगों का शौक है, हमारी नहीं सर, आपकी उम्र की भी ज़्यादा नहीं है, और कहते ना कि वो दिल तो बच्चा है जी, तो अभी भी मौके हैं। तो ये जो तीसरा दिन है, इसके बाद भी चौथा, पांचवा दिन जो भी आते रहेंगे आगे दिन, तो इस बार थोड़ा ट्राई करें। इंशाल्लाह ट्राई करते हैं, आपको बुलाते हैं और आपको बारबेक्यू खिलाते हैं। तो नाज़रीन, बारबेक्यू पार्टी जो है वो MD वाटर बोर्ड साहब की जानिब से होगी, और उसके अंदर मैं इनसे ज़रूर जो है वो या तो कोई खाना बनवाएंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ बनवाएंगे जो आपसे शेयर करें। कोई बचपन की ऐसी याद मैं चाहता हूँ आप शेयर करें, कोई शरारती जो है वो उसमें आंसर हो जिस पर मार भी पड़ी हो, बकरीद का कोई ऐसी याद हो। यार, एक तो तुम बहुत पुराने सवाल पूछ रहे हो जिसकी जो मेमोरी भी देखिए, MD वाटर बोर्ड से मुंसलिक हर बंदा जानता है कि इनकी डोमेन क्या है, इनका काम क्या है, पानी की तरसील के हवाले से, पानी के मामला, ये सब जानते हैं। ये वो चीज़ें पूछ रहा हूँ जो कोई नहीं जानता। खालिद महमूद शेख साहब के बारे में कोई शरारती किस्म का बच्चा नहीं था शुरू से ही ना, सोबर थे, तो वो जिंदगी इसी तरह गुजरी, लिखने पढ़ने में गुजर गई। ऐसा तो नहीं होता सर, आपको देख के लगता है कभी ना कभी शरारत तो की होगी? यकीन की होगी,
لیکن اب ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ یہ چلیں بچپن میں چھوڑ دیں, جوانی میں کوئی جوانی میں کہاں سے شرارت کر کے پٹنا تھوڑی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا جانور لے کر چلا رہے ہو اور رسی پکڑ کر وہ بھاگ گیا ہو؟ نہیں, یہ شرارتیں میرے بچے بہت کرتے ہیں. ہاں, وہ میری بیٹی ہے, وہ بار بار جو ہے نا وہ اس قسم کی شرارتیں کرتی ہے, درخت پہ چڑھ کے پھل توڑ لینا. شرارتیں ایسی کرتے ہیں کہ جانور بھی بھاگ سکتا ہے. اور جانور ابھی بلکہ یہ تو 3 دن پہلے کی بات ہے, عید سے 1 دن پہلے کی, کہ وہ دونوں سہیلیاں گائے چلا رہی تھیں تو وہ گائے بھاگ گئی, اس کے پیچھے جا کر اس کو کنٹرول کیا. تو میں نے تو فون کر کے کہا کہ تم گھر پہ ہو, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں جب تک کنٹرول نہیں کر لوں اس گائے کو میں آ نہیں سکتا. خالد صاحب کے بچوں کو میں سیلیوٹ پیش کروں گا. جب یہ پروگرام جو ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, شرارتیں ان میں ہیں, تو کون سا ایسا بچہ یا بچی ہے جس کو دیکھ کر اپنا آپ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بچہ, میرا بڑا بیٹا, وہ بالکل وہ سوبر ہے, بالکل سوبر ہے. اور سب سے شرارتی کون ہے؟ بیٹی ہے. بیٹی ہے. بیٹے کو بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے قربانی میں, جانوروں میں؟ میری بیٹی کو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے. اچھا, یہ ناظرین میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں, آج سے 1 سال پہلے تک مجھے بھی جانوروں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. لٹرلی جانور گھر پر آ جاتا تھا, چھوٹے اور بڑے بھائی جو ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. اس سال جو مویشی آن لائن ہم نے کیا, ہر کیٹل فارم میں جا کے پروگرام کیا اور تمام چیزیں جو ہے وہ جانوروں کے بارے میں جانی, تو اتنا انٹرسٹ ہو گیا کہ اپنے لیے جو جانور لے کر آئے تھے اس کی بھی خود حفاظت کرنا, صبح شام پھر بارشیں ہوئیں تو ان کو جگہوں پر منتقل کرنا. خالد صاحب, میں تو وہ یاد پوچھنا چاہ رہا ہوں, کوئی شرارت پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, لیکن آپ شرارتی تھے ہی نہیں. تو کوئی ایسی بات بچپن کی جو ابھی تک یاد ہو اور سبق آموز بھی ہو وہ, اور یاد رہ گئی ہو بس اب تک؟ میں ایک سبق آموز بات کہی نا, میں دیکھنے والوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. بالکل. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ہمت جلدی ہار جاتے ہیں تو ان کو پھر ہمت تھوڑی سی ملے گی. میں ایک جوانی میں محنت کرتے ہیں, آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ پوسٹیں آئی تھیں پبلک سروس کمیشن میں اکاؤنٹس آفیسر کی. تو ٹی وی پر اس پہ اخبار میں آئی, میں نے دیکھا رکھ دی. کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں اپلائی کرتے اس پہ؟ اچھا. تو میں نے کہا تو یہ تو صرف 20 پوسٹیں ہیں, میں نے کیا کرنا ہے اس میں اپلائی کر کے, پورے سندھ میں 20 پوسٹیں ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کو تو 1 پوسٹ چاہیے, تو 19 پوسٹیں تو بیکار ہیں آپ کے لیے. تو وہ بات مجھے سمجھ میں آئی بات بڑی, اور میں نے اپلائی کیا اور میں نے اس جو ایگزام تھا اس میں نے ٹاپ کیا. اچھا. تو یہ سننے والوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہاریں. اگر 1 پوسٹ ہے اخبار میں آئی ہے, یا 2 پوسٹیں جن پر آپ نے مقابلہ کرنا ہے پورے صوبے میں, یا 5 پوسٹیں ہیں, تو آپ یہ سوچ کے اپلائی کریں کہ مجھے تو 1 ہی پوسٹ چاہیے, اس میں سے وہ تو میں لے لوں گا. تو اگر سب لوگ محنت کرتے ہیں تو پھر کمپٹیشن جو ہے وہ لوگوں کو اوپر لے کر آ جاتا ہے. اچھا, آج کل کے دور میں نوجوان بھی یہی بات جو ہے وہ زیادہ تر ذہن نشین کر کے رکھتے ہیں, اور ان کے ذہن میں بھی یہی چیز ہے کہ میرٹ پر جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اپلائی نہیں کرتے. تو زیادہ تر کو میں نے دیکھا کہ وہ اپلائی نہیں کرتے ایٹ لیسٹ اس پوسٹ کے لیے. ہاں, اور یہ اس وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں, لیکن اپلائی نہیں کرتے. ہاں, میرا خیال یہ کراچی کا کلچر کچھ اس طرح کا ہے کہ کراچی میں لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں وہ اپلائی بھی کرتے ہیں. صحیح. لیکن کراچی میں کم ٹرینڈ ہے گورنمنٹ سیکٹر پر جانے کا اور گورنمنٹ جاب میں جانے کا. چلیں, میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس میسج کے بعد, جو کہ بڑا پازیٹیو میسج دیا, کیونکہ میں خود بھی اس کا وکٹم ہوں, ایک دفعہ پوسٹ سامنے رکھی ہوئی تھی, ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی, اس کے لیے اپلائی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہی سوچ ذہن میں تھی, اور اس سوچ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ یہ عید بڑی منفرد عید تھی. ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا سندھ حکومت نے کہ عام مقامات کے اوپر قربانی نہیں کی جائے گی. مختلف مقامات تھے, اس کے اوپر بھی ایک بڑا معاملہ بنا رہا. تو کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی پیغام دیں؟ کرونا کے حوالے سے بڑا ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کروشل یہ وقت اس لیے ہے کیونکہ ہم فارچونیٹلی کرونا کے بہت زیادہ اسپریڈ سے بچ گئے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس عید پر جو ابھی ہم نے گزاری ہے, کافی لوگوں سے یہی ریکویسٹ کی گئی تھی, اور ابھی بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ میرے میل جول سے اجتناب برتیں, فاصلہ رکھیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ بقرعید اور پھر جو محرم آ رہا ہے, بالکل اس میں اگر ہم نے اس کو اسپریڈ سے بچا لیا تو پھر شاید ہم اس سے جان چھڑا سکیں گے. چلے, وقت جو ہے وہ کافی کم رہ چکا ہے, اور آخری ایک سوال یہاں پر یہ کرتا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کہی ہے مجھ سے باربیکیو پارٹی والی, وہ صحیح تھی نا؟ وہ ڈن ہے نا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. چلیں جی. اچھا, خالد صاحب کے ساتھ ہمیشہ پہلا پروگرام جو ہم نے کیا, جب انہوں نے چارج لیا تب بھی ہم نے انہیں چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس وقت نیا نیا چارج لیا تھا, اور آج عید کا تیسرا دن تھا, تو آج بھی ہم نے کوئی تلخ سوالات نہیں کیے. لیکن خالد صاحب وعدہ کریں مجھ سے, اس ہفتے کے بعد اگلا اسپیل آتا ہے تو پھر تلخ سوالات کے لیے آپ تیار ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوال نہیں پوچھے جائیں گے, جس معاشرے میں سوال نہیں پوچھے جاتے وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا.
سوال ضرور پوچھنا چاہیے اور اس کا جواب بھی ڈھونڈنا چاہیے. کیا خوبصورت بات کی ہے خالد صاحب, بہت شکریہ. ایم ڈی واٹر رپورٹ خالد محمود شیخ صاحب موجود تھے. مزیدار گفتگو اور بہت پازیٹیو گفتگو یہ رہی کہ کراچی کی حالت بدلنے والی ہے, کیونکہ یہ وہ پہلے بھی ان کے پاس یہ چارج تھا, اب دوبارہ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ بہتر طریقے سے ان تمام چیزوں کو لے کر چلیں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, جو یقین دہانی کروائی. وقفہ لوں گا, اس کے بعد دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ معزز مہمان موجود ہوں گے جن کو آپ مختلف ٹی وی پروگرامز میں اور مختلف پریس کانفرنسز میں دیکھتے رہتے ہیں. مشہور اور معروف سیاستدان ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور بڑا ان کے ساتھ انٹرویو کرنے میں ہمیشہ سے مزہ آتا ہے. تلخ سوالات بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں, اور کہیں پر انفرٹینمنٹ پروگرامز ہو تو وہ اس کی بھی زینت بنے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں فاروق ستار صاحب, اور ان کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں افشا بھابی. آپ دونوں کو میں ویلکم کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ کہ عید کے اس تیسرے روز پر آپ نے مصروف وقت میں سے اپنا قیمتی وقت جو ہے مجھے دیا. فاروق ستار صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے, اور آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو عید کی مبارکباد. بہت ساری دعائیں. اللہ تعالی ہم سب کی مشکل آسان کرے, ہم سب کو اس آزمائش سے نکالے جو کہ براہ راست کورونا کے چیلنج کی صورت میں ہے, جو زندگی اور صحت کے لیے بڑا چیلنج ہے. لیکن ہمیں تو کئی اور کورونا کا بھی مقابلہ کرنا ہے. وہ سیاست کا کورونا ہے, معیشت کا کورونا ہے, معاشرت کا کورونا ہے, تو انشاءاللہ اس سے بھی نمٹیں گے. آج ناظرین سب چیزوں پر بات ہوگی سوائے سیاست کے, کیونکہ سیاسی پروگرام ہم فاروق ستار صاحب کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. کیسا گزارا عید کا پہلا دوسرا دن اور آج تیسرا دن ہے؟ اصل عید تو بچپن کی ہوتی ہے نا, کہ جب اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے کہ والد صاحب کے اوپر بڑا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ بھائی ہرن کی جوڑی کی طرح کے جو ہے وہ بکرے آنے چاہیے, کوئی ایسی خوبصورت جوڑی ہو, پھر ان کو ہم گھمانے لے جائیں اور جو پڑوسیوں کی گھاس ہے وہ بھی کھلا دیں. جانوروں سے انسیت ہے, محبت ہے. دیکھیں ہر جاندار سے انسیت ہونی چاہیے, انسانوں سے تو خیر ہونی ہی چاہیے, لیکن یہ کہ جو بھی جاندار ہیں ان کے اپنے رائٹس ہیں. اور پھر یہ جو ایثار و قربانی کی عید ہے, اس میں تو پھر اس جذبے کو بھی اجاگر ہونا چاہیے, اور یہ صرف نام اور نمود کے لیے کیٹ واک نہیں ہونی چاہیے کیٹل کی یا مویشیوں کی یا گائے کی, کہ کس کی گائے کیسی ہے. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا جو رواج ہے یہ متروک ہونا چاہیے. پہلے دن ہم جاتے ہیں نماز کے بعد اپنے شہداء کے گھر, ہماری خوشیاں بھی سانجھی, ہمارے غم بھی سانجھے, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنی خوشی میں ان کو شریک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوست احباب گھر پہ آتے ہیں تو پھر افشاں کی طرف سے کلیجی وغیرہ تیار ہوتی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا بھابی, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا اور رات کو پھر سسرال میں حاضری. باقی اوور ٹو افشاں. خواتین کی عید خاصی مختلف ہوتی ہے مرد حضرات سے اگر کمپیئر کیا جائے, اور ایک سیاستدان کی بیگم ہونے کے جو ہے وہ توسط سے ناظر سے جو ہے وہ کیسی عید گزاری آپ نے؟ کوئی مختلف عید ہوتی ہے عام خاتون جو خواتین ہوتی ہیں ان سے؟ پہلے تو السلام علیکم, آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک, آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم اور ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو بس یہ ہے کہ ہاں تھوڑی ڈفرینٹ تو ہوتی ہے, کیونکہ جب عید بقرعید پہ تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کم ہوتے ہیں لوگ, عید پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑا ایس او پیز کے خیال کرتے ہوئے فرینڈس اینڈ فیملیز تھوڑی کم ہو گئی ہیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کے ساتھ جیسے پوری فیملیز آتی تھیں ویسا نہیں ہوا, اور بس خالی ہسبینڈ وائف فرینڈس اس طرح تھوڑے آئے لوگ. لیکن اچھا رہا, مصروفیات رہتی ہے تو مطلب کچن میں لوگ آتے ہیں تو وہ آئے, ہاں سیکنڈ ڈے پہ وہ ہوتے ہیں, تو پھر کچن دیکھنے پڑتے ہیں, کچن میں سنبھالتی ہوں, پھر جو پکانا ہے جو کرنا ہے وہ ہیلپر ہوتے ہیں ساتھ, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہی بنا. شیر قورمہ میرے ہاتھ کا ہوتا ہے, کلیجی ہوتی ہے, ہاں ایک دو چیزیں ایسی ہیں فیوریٹ. موسٹ ویلکم, ضرور 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 آئیے آپ, موسٹ ویلکم. گھر میں بھی سیاست کرتے ہیں فاروق بھائی, یا پھر گھر کے اندر فاروق ستار کا کوئی ایک الگ جو ہے وہ رخ ہے؟ الگ رخ ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ ان کی والدہ
वालदा भी होती हैं साथ में हम लोग, सही, माशाल्लाह। तो वो कोशिश ये करते हैं कि पॉलिटिक्स को दरवाजे से बाहर रख के ही कमरे के अंदर जब आए तो उसको पॉलिटिक्स को बाहर रख के अंदर आए, तो अच्छा रहता है अपने उसमें एज ए फैमिली, मतलब के ना फैमिली मेंबर जैसे। ऐसा मैनेज हो जाता है कि घर के अंदर सियासत ना हो, घर के तो बाहर यही तो एक बड़ी सियासत है, आप समझ नहीं रहे कि घर को कैसे चलाना है। घर को चलाने की सियासत ये है कि बाहर की सियासत बाहर है। जाहिर सी बात है, होम मिनिस्टर सामने बैठे हों तो उनके आगे सियासत नहीं करी। तंजिया मिजाज किसका है? मैंने कुछ नोट किया, फिर मैं बाद में बताऊंगा नाज़रीन आपको, पहले इनसे पूछ लेते हैं तंजिया मिजाज किसका है आप दोनों में से? बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जोक्स चल जाते हैं, और कभी ये तंज में भी चल जाते हैं, कभी ये सिर्फ जोक्स होते हैं। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ, फारूक भाई मुझे बताएंगे, भाभी का थोड़ा सा है हाँ, तंज़ो हाँ, मज़ा वाला अच्छे खासे मिजाज? टॉन्ट और उसी में हिसाब बराबर कर देते अच्छा। हैं। भाई लेट आना हो तो जाहिर है कि क्यों आए लेट? आ गए। टॉन्ट से इस्तकबाल होगा। आ गए, देखिए ये अपनी वाइफ जो है ना कैसी मुझे आ गए। और इस ईद के अंदर हर घर की कहानी। अच्छा, हर घर की कहानी है, तो मामलात होते रहते होंगे थोड़ा कौन- नहीं कौन अंडरस्टैंड ज्यादा भी जो है वो- करते हैं। कौन नहीं एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल कौन है? देखें 89 में शादी हुई थी हमारी, आप सोचें इट्स अ लॉन्ग टाइम ना, काफी टाइम हो गया। अच्छा, अब फारूक भाई ने यूं अंडरस्टैंड करके जो चेहरा बनाया है, मुझे लग रहा है कि कि बताना नहीं है स्क्रीन पे जरूरत नहीं 89 बताने की, नहीं हुई थी। नहीं, एवरीबॉडी नोज एक्चुअली, ऐसी कोई नहीं, बात आप नहीं दोनों है। की केमिस्ट्री वैसे भी ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फारूक भाई का एक अलग मिजाज भी है, जो शायरी और उर्दू अदब से भी माशाल्लाह बहुत काफी ज्यादा। करीब रहते हैं। तो मैं चाहूंगा नाज़रीन आपको भी मैं कुछ अशार जो है वो फारूक भाई के अल्फाज जो है वो सुनाए जाएं, बिल्कुल, बहुत और खुश जरा होते हैं। कुछ हो जाए मजेदार सा ना। देखिए, जब इनके टॉन्ट आते तो फिर मैं कभी कभी कह देता हूँ कि तज़ाद जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे। तज़ाद जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे। मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। क्या बात है, आप लोगों को जबरदस्त। पॉलिटिक्स में भी काम आता है शेर। अच्छा, पॉलिटिशियन अगर फारूक सत्तार साहब ना होते, सियासतदान नहीं होते, तो क्या होते? अब शाम कॉमेडियन होते हैं। अच्छा, कॉमेडियन होते। क्योंकि ये मैंने देखा है, बड़ा हाजिर जवाब है और टू दी पॉइंट जो है टू वो दी थ्रो पॉइंट, और करते फिर हैं ये बात को। माशाल्लाह अच्छी वो कर लेते हैं, और घर पे भी होते हैं तो लाइवली घर मूड पे के भी ऐसी साथ रहते हाँ हैं? चलती है हम लोग की Lively कॉमेडी, chair घर पे भी comedy होती रहती है। बिल्कुल होती रहती है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपका मिजाज ज्यादा लग रहा है कि वो कॉमेडी Lively। और थ्रू लाइवली वाला। हम दोनों के मिलते ही नेचर, वैसे एक रब ने बना दी जोड़ी, वो वाली बात है। ये देखिए। अच्छा, वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे सवाल किया था भाभी कि एक सियासतदान की एहलिया होना कैसा लगता है, जिम्मेदारी होती है ऑब्वियसली, एक पब्लिक फिगर है, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने एक exactly। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आप पे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, कैसा जी, लगता है? जी। बर्डन तो नहीं लगता कि यार एक आम आदमी की बीवी होती तो ज्यादा अच्छा होता, हर वक्त कहीं जाओ तो फैंस मिल जाते होंगे, कहीं जाओ तो सपोर्टर्स मिल जाते होंगे, फारिग टाइम नहीं मिलता होगा अकेले रहने का? ये है कि इनकी वजह से मेरी भी काफ़ी के जो फ्रेंड्स हैं और जो उनकी मिसेज हैं उनके साथ अच्छी इंटरेक्शन हो गई है काफ़ी, फिर हम लोग का अपना एक ग्रुप भी बन गया है, फिर इनका कुछ वहाँ पे जहाँ पे इनको जाना होता है वहाँ पे नहीं भी जाते हैं तो मैं इनको अपने साथ लेके फिर वो जो फ्रेंड्स पार्टी हमारी होती है उनमें लेके जाती हूँ, क्योंकि अच्छा। इनको भी वहाँ पे अच्छा लगता है, हल्ला गुल्ला होता है, थोड़ी इंजॉयमेंट होती है। इस बार कोई तो टिक्का चिक्का पार्टी की या बस अब cancel है हुई इंशाल्लाह, कोरोना है अब 1-2 दिन के अंदर अब कर रहे हैं हम लोग। तो, हाँ इंशाल्लाह। नाज़रीन आपको तो पता है कि मैं कैसा हूँ, तो फिर नहीं मोस्ट आ वेलकम, जाओ। आप आए प्लीज, वेलकम विथ योर टीम। हाँ भाई, बचपन की कोई शरारत याद है बकर ईद के ऊपर, ईद उल अज़हा के ऊपर, कि कोई ऐसी शरारत की हो, किसी का जानवर टहलाने लेकर गए हो, उसने दौड़ लगा दी हो, फिर बोला कि भाई भाग गया, या कोई ऐसी याद जो अभी तक याद हो? बकरे के दुम पे पैर रख दिया था ना आपने। अच्छा, ये भी हुआ था? नहीं, वो तो चले गलती से हो गया था, लेकिन शरारत में तो ये ना कि पड़ोसियों के पेड़ के पत्ते सारे खिला दिए, और जब पड़ोसी सुबह उठे तो उनका सारा पेड़ साफ है, उनकी घास पूरी साफ है। अच्छा, ये शरारत अच्छा, तो इसीलिए चलती उन्होंने थी। वोट नहीं डाला किसी आपको। की किसी की मैंने कहा था ना तंज वाला जो अंसर है वो भाभी के अंदर ज्यादा है। मंडी जाने का शौक है, जाते हैं? मंडी गया हूँ मैं। इस साल मैं एक्चुअली कैटल फार्म गया 1-2 जो अपने दोस्तों के जानने वालों के थे। अच्छा, ये भी एक अच्छा डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप हुई है, ये फार्मिंग कैटल फार्मिंग। डिस्काउंट मिल जाता होगा इसलिए तो नहीं नहीं, जाते? मैंने वहाँ से ली नहीं, फिर मैंने कहा कि वो मेरे लिए मुनासिब नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है, अगर मैं उनसे obligation। कहूँगा तो वो मुझे डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दे देंगे, फिर कुर्बानी नहीं होगी ना। तो ये तो अच्छी बात है ना, डिस्काउंट मिल जाएगा ज्यादा। नहीं, फिर उसमें क्या कुर्बानी का मकसद, कुर्बानी का आपकी जो आंसर फिर हैसियत खत्म है हो उसके जाएगा। हिसाब से आपका जानवर जो मार्केट में मिल रहा है बोले आप। वैसे बचपन में भी जाते थे मंडी, या अभी जब जवानी में आ बचपन गए में या तो बड़ा- बहुत गए, बचपन में बड़े तो हो खैर गए? बड़ा शौक था, बहुत जाते थे। इंतजार करते होंगे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ, वो एक रात ऐसी होती है कि भाई जानवर लेने जाना है, तो फिर वो जा रहे हैं सारे, फिर रात भर जाग रहे हैं, जा रहे वो हैं, एक एंटरटेनमेंट, एक फन होता था फन बचपन का।
وہ بچپن کی زیادہ مزیدار تھی یا پھر بچپن تو نہیں کہیں گے, بچپن تو نہیں ہونا, یا ابھی کی زیادہ مزیدار ہے؟ میرے خیال میں بچپن کی عید ہی ہوتی ہے, اگر عید تو ہے نا, کہ اس میں تو یہ تھا نا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ عید کا دن آیا تم آ جاؤ کہ یقین آ جائے, تو اب تو یہ نہیں کہہ سکتے نا, کہیں مجھے کہہ لے دل بھر کے, کہہ لے دل بھر کے, ان کی سیاسی انگیجمنٹ زیادہ ہوتی ہوں گی, مصروفیات زیادہ, تو گھر میں بھی باہر تو باربیکیوز پارٹی بہت ہوتی ہوں گی, گھر میں کرتے ہیں یہ؟ گھر پہ ایسا سچ نہیں کرتے, کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ پکانے کا, اسپیشلی کچھ کڑھائی وغیرہ بنانے کا ہوتا ہے تو ہاں, تو میری ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں. کبھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں جو امریکہ میں, جو کہ کبھی کبھار ان کا آنا ہو یا ہم جاتے ہیں صحیح, تو ان کے ساتھ کھانا پکانا ہو, برتن لگانے ہو, برتن دھونے ہو, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. وہ کہتی ہیں نا پپا فاروق ستارہ وہاں کے لیے, یہاں ہمارے پپا ہیں, آپ بس آ جائیں ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. دیکھ رہے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر والی بات مجھے یاد آ گئی, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ گھر میں بھی پارٹ لیتے ہیں. نہیں, بہت ہیلپ فل ہے ماشاء اللہ. ابھی تو کافی گھر کو اور سیاست کو دونوں کو مینج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک سیاستدان کے لیے؟ اگر بچپن سے نیچر میں تھوڑی پولیٹیکل ٹریننگ ہو, ٹالرنس ہو, اور کمیونیکیشن آپ کر سکیں, تو پالیٹکس بھی پالیٹکس سے چلتی ہے اور گھر بھی پالیٹکس سے چلتا ہے. بیلنس میں لے کے چلتے ہیں ساری چیزوں کو. ہاں, ہی نوز ویری ویل کہ کس طرح لے کے چلنا ہے ساری چیزوں کو. کسی بات پہ ناراض ہو گئی ہو آپ اور فاروق ستار صاحب منا رہے ہیں لیکن افشا بھابی نے ماننے کا نام ہی نہیں لینا جب تک کوئی اچھا سا سرپرائز نہ آ جائے, ایسا ہوا کبھی؟ جیسے سرپرائز تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے, جیسے نہیں کبھی آج ناراض ہو صبح گئی ہی ہو میں آپ؟ تھوڑا سا ان سے ناراض تھی, لیکن انہوں نے ایک سرپرائز یہ دیا کہ نہیں آج ہمیں ایک پروگرام میں جانا ہے. تھوڑا سا میں نے بھی نخرے دکھائے تھے, میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا, کہنے نہیں تمہیں چلنا پڑے گا. انہوں نے بہت پیار سے تمہیں بلایا, میں کہا اچھا پیار سے بلایا, چلے میں چلتی ہوں. تو یہ ایک طرح کا سرپرائز ہی تھا جو مجھے منا لیتے ہیں. ہاں, ٹیکنیک آتی ہے بھائی منانے کی بہت. ہاں نہیں, سیاست میں جب ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے رہے اور سیاست بھی اچھے سے بات بنانے کی ٹیکنیک آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہاں, اپنی مرضی اور منوانے کی بھی ٹیکنیک آنی چاہیے. اپنی مرضی کا رشتہ ہو تو اس میں جو ہے وہ مرضی کا رشتہ, پسند کی شادی, ان کی پسند کی, پسند کیا تھا, کہاں دیکھا تھا, بس یہ بھی کہانی ہم بار بار ٹی وی پہ بتا چکے ہیں. ایک بار تھوڑی سی جو ہے وہ فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں گے فاروق ستار صاحب نے کیسے پسند کیا تھا افشا بھابی کو. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں تھا کہ کالج کے باہر سے کہیں پسند آ گئی؟ نہیں, یہ میرے کالج میں خود ہی آ گئی تھی, سندھ میڈیکل کالج, اور میرے پاس ہی پہنچی اپنی فیملی کے ساتھ. یہ میں بتاؤں آپ کو, میرے پروڈیوسر صاحب یہ کام میں بتا رہے ہیں, آپ کی پوری سٹوری جانتے ہیں, مجھے پتا ہے. اپنے نانا کو ڈھونڈنے آئی تھی جو پرنسپل تھے میرے کالج کے, سندھ میڈیکل کالج کے. صحیح, تو میں نے کہا میں ان کا سب سے ہونہار طالب علم, چلتے وہ کہتے ہیں انگلی پکڑائی ہاتھ پکڑ لیا, وہ والا سین ہوا تھا. ایگزیکٹلی ہم ان سے پوچھا وہ کہاں ڈاج دے ہے. کے نکل گئی تھی. اچھا, پھر دوبارہ کیسے ڈھونڈا؟ جب اسکرین پہ آ گیا میئر بن کے, ان کی والدہ نے دیکھا یہ تو وہی لڑکا ہے, امی نے پہچان لیا, برگر بھی کھلایا تھا. کھلایا تھا نہیں کھلایا تھا اس وقت میں obviously فون کا اتنا استعمال نہیں تھا, لیٹر لکھتے تھے, کیسے پیغامات کو بھجوایا, کچھ بھی نہیں, ملاقات کرتے تھے. انہوں نے ایڈریس ہی غلط دیا نا, تو سارے لیٹر تو کتاب میں ہی رہ گئے. کوئی اور پٹ گئی تھی. اب مجھے نہیں پتا کیا پتا ان 2-3 سال میں کتنی پٹی, کیا ہوا. اگر پٹی ہوتی تو پھر ان کا جب پہلی بار فون آیا کہ مبارک ہو کہ آپ میئر بن گئے اور آپ نے مجھے پہچانا, یہ بروک بینڈ میں, تو میں نے کہا افشا میں بروک بینڈ میں جاب پہچان گئے تھے. ہاں 3-4 سال میں. ہاں بھائی, تو آواز جیسے میں نے ہلو کیا, افشا پہچان لیا فوراً میری آواز سنتے. انتظار میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا فاروق بھائی کہ کال آنی ہے میئر بننے کے بعد. شاید ان کے دل میں سچی لگن تھی, سچی لگن ان کی, سچی لگن. سرپرائزنگ طور پر آ گئی تھی. اب میں حیران, بالکل سرپرائز. میں نے پہلی کال میں پوچھ لیا کہ پھر ڈاج دے کے نکل جائے گی, تو میں نے کہا پہلی کال میں میں نے کہا کہ ویکینسی خالی ہے نہیں خالی ہے. جواب کیا آیا؟ یس. نہیں, میں نے یس نہیں بولا, میں نے کہا کہ تھوڑے سے تو نخرے دکھائے ہوئے بھابی نے. مجھے اتنا یاد نہیں, لیکن ہاں یہ یاد ہے کہ یہ میری آپا کا انہوں نے نمبر لیا تھا مجھ سے, پھر یہ آپا کے گھر آئے تھے, مطلب آپا سے بات کرنے, ایسا ایسا ہے. پھر آپا کے یہاں سے کیا, یہ بھی ایک بہانہ تھا. پھر ان کے وہ امی آئیں, پھر ان کی سسٹر وغیرہ, سب جیسے ہوتا ہے پروپوزل پسند کر لیا تھا پہلے دن میں, یا جیسے ہوتا ہے نا کہ دیکھتے ہیں آپ بتائیں مشرقی طریقہ جو ہوتا تمہارے تایا نے پھر سپورٹ کیا. ہاں میرے تایا مخالفت ہوئی تھی یا مخالفت ہوئی نا, دیکھیں نا آپ نے کہہ دیا تو بس یہی کرنی ہے. مطلب بہار شریف کی, مطلب انڈیا سے ان کے والدین, پٹنہ کی والدہ, ایسا تو نہیں, ہم گجرات کے, مطلب یہ میجر ڈفرینسز تھے نا, تو گجراتی میمن اور بہاری,
تو پریشر کس نے گھر والوں کو زیادہ کیا تھا؟ آپ نے بھی کہا تھا میں نے بھی یہی کرنی ہے، یا ایسا تو نہیں تھا کہ گھر میں کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، بس میں تو یہی کروں گا؟ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن ان کو شاید یقین تھا کہ شاید ہو جائے گی. تو میرے جو تایا ابو تھے، ابو ہم ان سے ڈسکس کرنے گئے تو انہوں نے اوکے کر دیا تھا کہ بھائی ایسا آج کل تو کوئی نہیں دیکھتا، بس ٹھیک ہے اچھے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، میئرشپ نہیں ہوگی تو ڈاکٹر تو ہیں کچھ ایسا. ان کی سپورٹ بہت رہی. تو اچھا ایک وقت تھا فاروق ستار صاحب، ایک بہت بڑی جو ہے وہ سیاسی پارٹی کو لے کر چلتے تھے، اس وقت مصروفیات زیادہ ہوتی تھیں، تو اس وقت کیسے مینیج کرتے تھے گھر گرہستی کو؟ بہت مشکل تھا شروع کا ٹائم، وہ وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افشاں کی ایج بھی کم، میں بھی ایک ینگ میئر بنا تھا، میں روتی تو یہ روتی بھی تھی ظاہر ہے. بہت لیٹ لیٹ آتے نہیں دیتے تھے، بہت لیٹ آتے تھے. میئر تھے اور میئر تھے، بہت ذمہ داری، رسپانسبلٹی، بہت زیادہ ذمہ داری تھی. حالانکہ تو اس وقت زیادہ ہمارے درمیان پرابلم بھی ہو جاتی تھی، لیکن پھر آہستہ آپ بھی مناتے ہوں گے. ہاں ظاہر ہے کہ وہ غم دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے، روٹھنا بھی آتا ہے، منانا بھی آتا ہے. بس چلے میں آپ کو 3 نام دے رہا ہوں، ان کو کیٹیگرائز کریں آپ نا، 1 2 3 کنزیکٹیولی آپ نے کرنا ہے. آصف زرداری صاحب، نواز شریف، خالد مقبول صدیقی، تینوں کو آپ نے ترتیب سے رکھنا ہے. نہیں نیچرلی خالد مقبول صدیقی میری نظر میں اوپر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب کراچی کے ہی ہیں، میرے ساتھ جونیئر تھے سندھ میڈیکل کالج میں، اور انہوں نے بھی میرے ساتھ ہی سیاست شروع کی تھی. اے پی ایم ایس او میں ہم اسی وقت سے تھے. پھر نمبر 2 آپ نواز شریف کو لے لیں، اور نمبر 3 پھر زرداری صاحب. اچھا زرداری صاحب تیسرے پر آئیں گے، سندھ حکومت کی وجہ سے یا کوئی؟ ہاں انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے بہت بری حکمرانی کا. اچھا سیاست میں تو بادشاہ مانا جاتا ہے انہیں، دیکھیں آپ نہیں مانتے؟ میں اس لیے نہیں، وہ سیاست میں بادشاہ ہونا تو اس سے ان کو ایک طویل حکمرانی کا موقع تو ملا، مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں پرفارمنس ان کی جو تھی نا، جو اربن سندھ کو جس طرح جیت کے رورل سندھ اور اربن سندھ کو ایک کر دینا، کئی بار چانسز ملے ان لوگوں کو. اگر ان کے وزراء ان تباہ کن بارشوں میں یہ کہیں کہ یہ تو پچھلے سال کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ بات جس سے لگتا ہے کہ آپ کتنا ڈسکنیکٹ ہیں کراچی سے. اور کیا بارشیں ہوں، نالے بھر جائیں اور لوگوں کے گھر ڈوب جائیں، تب کراچی کے مسائل پر پاکستان، اسلام آباد اور سندھ حکومت توجہ دے گی. صحیح. اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو. اچھا اتنی گاڑی باتیں کرتے ہیں سیاست کی، تو آپ کو کبھی انٹرسٹ نہیں ہو کہ آپ بھی سیاسی پولیٹیکل فگر بن کر ابھر کر سامنے؟ یہ کبھی انہوں نے آفر نہیں کی کہ چلو بھائی افشاں ساتھ تم بھی آ جاؤ؟ نہیں بس یہاں تک ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پروگرامز میں آ جاتی ہوں، یہاں تک ٹھیک ہے، پرسنلی پسند ہے سیاست؟ نہیں بالکل نہیں. ٹی وی چینلز پہ کبھی پروگرامز لگے ہوئے ہیں، پولیٹیکل پروگرام، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کو بیٹھ کے انجوائے کرتی ہیں؟ میں دور رہتی ہوں سب چیزوں سے بہت زیادہ. تھوڑا بہت انٹرسٹ جو ہے مجھے اپنے کراچی سے ہے، وہ اس حوالے سے کہ جو کراچی کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں جن لوگوں نے کی ہیں، میرا بس ایک دفعہ دل چاہتا ہے ان کو اچھی طرح میں سناؤں، تو مجھے بہت سکون ملے گا اگر ان کو سنا کے. جب فاروق ستار صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کسی ٹی وی چینل پر پروگرام کے اندر کہ آج جو ہے وہ گرما گرمی ہونے والی ہے، وہ پروگرام دیکھتی ہیں بیٹھ کے؟ جب یہ بتا کے جاتے ہیں نا کہ میرا یہ پروگرام ہے دیکھنا، تو میں اور امی دیکھتے ہیں. بغیر بتائے جاتے ہیں؟ نہیں اصل میں کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ان کے پروگرامس ہوتے ہیں، تو پھر اس میں بتا نہیں پاتے ہیں، لیکن جب یہ بتاتے ہیں تو میں اور ان کی جو امی ہے نا، وہ ہم لوگ اور امی ایسا وہ بتاتے ہیں یار یہ ویک پوائنٹ آپ نے چھوڑ دیا، اس بات پر جو ہے اینکر بھاری ہو گیا تھا، اس پر بازی لے گیا تھا، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی ہوتا ہے. فاروق ستار صاحب اگر میں آپ کو ایک نام کہنے کو کہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایسا سیاستدان جسے سیاستدان نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کون ہے؟ عمران خان. سر ابھی پرائم منسٹر ہیں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں فالوئنگ ہے بھائی بڑی، دیکھیں سپورٹ کیا انہیں. ایڈمنسٹریٹر ہونا اس مقام پر پہنچ کے، یا تو ایڈمنسٹریشن کو آپ اچھی طرح چلا لیتے، گورننس کو صحیح طرح سے چلا لیتے، ٹیم صحیح سلیکٹ کر لیتے، اور بہت بڑے دعوے کرتے وقت بھی سوچنا چاہیے تھا کہ کیا اتنے بڑے دعووں کو نبھایا جا سکے گا، جبکہ پچھلی حکومتوں کی پرفارمنس خراب ہے. پاکستان بہت ترقی پذیر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ملک بن گیا، بہت سارے بحران ہیں، اور کوئی جادو کی چھڑی ہے نہیں. الیکشن میں لوگوں کا آنا اور آپ کا اپنا ایک گلیمر، پھر آپ کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ، وہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے. اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ وہ خود ڈس آنیسٹ ہیں یا اللہ نہ کرے کرپشن میں ہیں، مطلب خود آنیسٹ ہے، ٹیم نہیں ہے، ٹیم میں کہیں گڑبڑ ہے، اور نہ تجربہ کاری، نہ اہلی، نالائقی، ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں. اور پھر اس پر
اس سے سینسٹائزڈ بھی اگر نہ ہو کہ بھئی یہ اتنا. تو ان وجوہات کی بنا پر انہیں سیاستدان نہیں کرکٹر ہی ہونا چاہیے تھا. بالر تھے تو وہ بیٹنگ بہت اچھی نہیں کر سکتے تھے, وہ بالر تھے. اسی طرح سیاست بھی کی, اپوزیشن کی, تو اپوزیشن کے تو اچھے لیڈر ہو سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے اچھے لیڈر ثابت نہیں ہوئے کسی وجہ سے. مطلب میری یہ رائے ہے اب تک کی. چلیں آپ کی اپنی رائے ہے, جمہوریت ہے, جمہور ہے, سب کو لوگوں کی ہوپ بہت بڑھ گئی تھی لیکن لوگوں کی ہوپ پہ نہیں. وہ موویز دیکھتے ہیں, شوق کس کو زیادہ ہے؟ فاروق کو زیادہ شوق کبھی ہے. باہر دیکھنے جاتے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے بس لگا لیا اسکرین پر ہی دیکھنے بیٹھ کے؟ بچے آتے ہیں تو باہر جاتے ہیں. کون سی پاکستانی موویز زیادہ پسند کرتے ہیں؟ پڑوسی ممالک بھی ہیں, پڑوسی ہو من جہاں دیکھی تھی آخری بچوں کے ساتھ, ہاں لاسٹ وہی دیکھی تھی ہم شکر لوگوں بھرنا. نہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ بھی دیکھی تھی وہ جو آئی تھی ڈونکی. ہاں ڈونکی. آپ کا وہ ڈانس بھی بڑا مشہور ہوا تھا. وہ تو مجھے لنڈن میں وہ ضمانت ہو گئی تھی ایک کیس میں, اچھا, تو میرے کارکنوں نے گھیر لیا تھا کہ آج جانے ہی نہیں دیں گے, تو مجھے کرنا پڑا. انہوں نے اس گانے پہ فٹ کر دیا, اچھا کرتے ہیں, وائرل کر دی. اچھا میں ڈرامہ بھی آیا تھا پاکستانی ڈرامہ میرے پاس تم ہو, تو اس پر آپ کے ڈائلاگز بھی بڑے مشہور ہوئے تھے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اداکاری کی طرف اگر میں آ جاتا تو زیادہ فیمس ہوتا, سیاست میں آ کر اتنا فیم نہیں ملا؟ کیونکہ آپ کی ڈائلاگ ڈیلیوری ٹو دی پوائنٹ اور جو آپ چیزیں تھرو کرتے ہیں وہ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے. کبھی اس طرف نہیں سوچا آنے کا؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں یہ بیکار کی بات ہو جائے گی. ہاں اسکرپٹ رائٹنگ اگر ہے, کوئی ڈائلاگس فریم کرنے ہو, اس میں ہیومر یعنی مزاح کا تڑکا ڈالنا ہو, تو وہاں مجھے وہ کون تھا اپنا جیدی جو تھے نا, کیا نام, عطر شاہ خان, وہ کہتے تھے کہ آپ لکھیں. اور لکھتے ہیں ابھی بھی؟ لکھتا ہوں, لیکن یہ کہ چیزیں سنبھال کے رکھی, ابھی پبلش نہیں کی. میری جیل میں تھا اس زمانے کی بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں, تو ایک کتاب لکھنی ہے مجھے, انشاءاللہ میں لکھوں گا. عید قرباں ہیں, آپ کے فینس فالوورز اس وقت آپ کو بہت ساری ڈراموں یا فلموں کے اسکرپٹ میرے پاس ہیں. اچھا, جس پہ میں آفر کی کبھی آپ نے آگے؟ میں دیکھوں گا, اگر مجھے لگا کہ مجھے پہلے مجھے دے دیے گا, میں پڑھ کے بتاؤں گی کہ آگے اچھا یہاں سے اپروو ہوگا, ہوم منسٹری سے پہلے اپروو ہوگا. پہلے میں بھی دیکھو کیا لکھا کیا ہے اس میں, کچھ میں بھی اس میں مسالہ میں نے تو کہا ڈال دوں خلیل گی اس میں. الرحمان اور ہمایوں سعید نے تو یہ کہہ دیا کہ میرا یہ بھرم تھا. میں نے کہا نہیں بھائی, ہمیں اپنے یوتھ پہ بھروسہ کرنا ہے, اور میں یہ نہیں کہوں گا میرا یہ بھرم تھا, میرا یہ بھرم ہے, میرے پاس تم ہو. مایوس نہیں ہونا. ایک انسان کی بے وفائی پر لے کر دل کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہمایوں سعید. ان کے ساتھ تو کتنی بے سیاسی وفا ہے. جماعت کے ساتھ میرے ساتھ کتنے لوگوں نے بے وفائیاں کی دیکھے. کبھی ہوا دل برداشتہ ہوئے؟ بس ایک شعر پڑھ دیا کہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. یہ ہم نے پتھر سے جن کو بنایا صنم, وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. کسی غلطی پہ شرمندگی ہوئی کبھی کہ یہ چیز اگر میں کر دیتا, نہیں کرتا تو اچھا ہوتا, بعد میں ملال ہوا ہو سیاست میں ہی رہ کر؟ دیکھیں غلطیاں کی ہیں اور بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اس میں بہت سارے کام جو نہیں ہو سکے. جب میں میئر تھا, کچھ چیزیں جو جلدی کنسیو کر لیتے تو شاید زیادہ فلائی اوورز بن جاتے, زیادہ اچھے کام ہو جاتے. ریسائکلنگ پلانٹس کچھ لگا لیتے, کچھ فارمنگ کو پروموٹ کرتے, کچھ آئیڈیاز تھے وہ نہیں. آپ کا میئرشپ کا دور اور ابھی آپ ہی کے پرانے ساتھی انہی کا دور چل رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے, ابھی بہتری تھی یا دیکھیں میرے اختیارات اور ان کے اختیارات تقریباً برابر تھے. ہاں یہی چیز میں دیکھتا ہوں. تو پھر یہ اختیارات پہ کیوں تو میں بھی اس وقت رونا روتا تھا, لیکن اس کو رو کے میں یہ زیادہ روتے ہیں اسے بہانہ. دیکھیں پھر تو انہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. 3 سال کے بعد صوبائی حکومت کے منہ پہ مار کے آپ عوام کے ساتھ آ کے کھڑے جاتے. 12 سال سے کراچی کو ایک بوند اضافی پانی نہیں ملا. تو اب 4 سال جب آپ میئر ہیں, آپ کے پاس بلدیہ, تو میرا یہی کہنا تھا کہ ہمیں کسی طرح پیپلز پارٹی سے, واٹر بورڈ سے یہ کام کروانا ہے, اور یہ نہیں کرتے ہیں کراچی کے عوام کو موبلائز کریں, وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کے دھرنا دیں. ایک دھرنا نہیں ہے, اختیار کے لیے, وسائل کے لیے, K4 کے لیے, کراچی سرکولر ریلوے کے لیے, بجلی کے لیے, اور اسی طرح کچرا. ابھی یہ میئر کیوں نہیں کرتے ساری چیزیں؟ لگتا ہے کہ لوگ اب جمع نہیں ہوں گے, لوگ ویسے ناراض بھی ہیں. تو دیکھیں ایسا ہی ہے. اگر 4 سال آپ صرف کرسی سے چمٹے رہیں گے اور 4 سال گزار دیں گے, اور آپ کے پاس دکھانے کے لیے ایک منصوبہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا, اور نالوں کی صفائی کے لیے بھی ورلڈ بینک آ کے آپ کو 1.25 ارب کا قرضہ دے,
اور آپ جولائی میں نکلے جب مانسون کی بارشیں سر پر ہو تو نالے کہاں صاف ہوں گے؟ فاروق بھائی آپ نے سوا ارب روپے صاف ہو گئے. پچھلے پورے 15 دن سے میں مونسون کے اسپیل کے اندر یہ باتیں کرتا رہا ہوں کہ اتنی دیر سے کیوں آپ کو خیال آیا؟ اپریل میں ہو جانا چاہیے تھا. اور میں ان کے اوپر بھی پورا الزام نہیں ڈالتا, یہ تو کراچی کے ساتھ جو سوتیلی ماں کا سلوک ہوا, جو فرسودہ گلا سڑا نظام ہے, تو یہ 2 مصروں میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا. مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا, کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا. تو بارش تو اب آئی نا. اصل میں نالے صاف ہوتے, ہر سال صاف ہوتے. یہ شعر و شاعری جو ہے وہ یاد کر کے آتے ہیں بھابھی, یہ گھر میں جب پروگرام کے لیے جا رہے ہیں یاد کر لیتے ہیں شعر, یا ایک دم فی البدی جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں شعر؟ وہ یاد نہیں کرتے, یہ بس ان کو یاد رہتا ہے. ٹیلنٹ ہے, بہت ان کا ٹیلنٹ ہے. مشورہ کرتے ہیں سیاست کے اندر گاڈ گفٹڈ کہ افشا آج میں جو ہے وہ یہ فیصلہ لینے جا رہا ہوں, یہ بات کرنے جا رہا ہوں, یہ پریس کانفرنس میں کہوں گا, تو آپ کبھی کہتی ہیں کہ یہ نہیں بات کریں, یہ بات کریں؟ آپ مشورے کرتے ہیں آپ سے؟ کبھی کرتے ہیں, جس میں کبھی میں ان کو کچھ کہتی بھی ہوں ان کو, تو کچھ چیزیں میری اچھی لگتی ہیں ان کو تو مان بھی لیتے ہیں, اور کبھی میں نہیں بتا پاتی ہوں. کبھی ایسا نہیں کہتا تمہیں سیاست کا تو سین بھی نہیں پتا, چھوڑ دو بس تم؟ کبھی یہ بھی کہتے ہیں. اچھا دیکھیں سچ بولوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی. گھر میں اسٹرک ہے؟ گھر میں نہیں اسٹرک نہیں, بہت اچھے ہم لوگ ماشاء اللہ سے, بہت انڈرسٹینڈنگ اور لائولی نیچر کے ساتھ ان کی. اچھا وقت میرے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے, ایک سوال میرے دل میں بڑا جو ہے وہ چھلانگے مار رہا ہے کہ کہہ دیں ان کی فین فالوئنگ بڑی زیادہ ہے, بہت زیادہ اور ہے, لڑکیوں میں بھی زیادہ ہے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی بات پہ کسی موقع پہ انسیکیور ہو گئی ہوں دیکھ کر کہ یار اتنا کیوں چپک جاتی ہیں لڑکیاں؟ اچھا بتا دوں بتانا تو پڑے گا. نہیں, جس طرح سے بلش ہو گیا نا, گال جو ہے وہ لال ہو گئے, مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہے. نہیں وہ تو ہے, ظاہر ہے وہ. افشاں کے گال اچھا صحیح نہیں ہے, ہوتا ہے, بہت سارے ہیں. کبھی کبھی کسی بات پہ ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن پھر انڈرسٹینڈ بھی کر لیتی ہوں کیونکہ پبلک فگر ہے نا یہ تو. اب جیسے ابھی پچھلے دنوں وہ ہوا تھا, تو فوٹو تو سب لوگ ان کے ساتھ کرواتے ہیں, کھنچواتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا اتنی چپک کے کیوں کھڑے ہو کے پکچر کھنچوائی ہے؟ یہ تو ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے. جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ بھائی میں تو اس سے وہ ریزرو ہو رہا تھا, وہ خود ہی وہ آگے آئی جا رہی تھی, تو میں کیا کرتا اس طرح سے نا, انجانے میں ہو جاتا ہے. ہاں یہ انجانے میں, ہاں انجانے میں, ورنہ تو اندر خوش ہو رہے ہوں گے, یہ چلو انجانے میں ہو رہا ہے کہ اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے. نہیں ہو سکتا انجانے میں, ہاں جانتے بوجھتے نہیں ہو سکتا. کسی کو منع نہیں کہ مروت میں کہ بھئی سیلفی بنانی, اب سیلفی کی اصل میں منع نہیں کرتے, سیلفی کے آگ میں وہ ویڈیو بن کے پھر ٹک ٹاک اور وائرل ہو جائے, وہ نہیں پتا, اللہ جانتا ہے. یہ بھی ایک معاملہ تھا, وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, ہوا تھا اس کو مینیج کر لیا پہچانے بغیر. ہاں ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ اس نے خود بھی ریئلائز کیا کہ بھئی یہ غلط آدمی کو انگیج کر لیا اس معاملے میں. نہیں وہ تو صاف تھا اس ویڈیو میں, صاف. انہوں نے خود کہا پھر کہ غلطی ہوئی, میں معافی مانگتی ہوں, پھر انہوں نے کیا, اور جو ہے وہ میرے لیے قابل عزت ہے. تو یہ ساری باتیں. اچھا ہمارے پاس وقت جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش بالکل کم رہ گئی ہے. ابھی پہلے آپ سے میں چاہوں گا کہ اپنے فالوورس کو اور سپورٹرس کو جو دیکھ رہے ہیں, جو پسند کرتے ہیں, ان کو کوئی پیغام دے. پھر فاروق ستار صاحب سے ہم شعر سنیں گے زیادہ سے زیادہ. سر آپ تھوڑا سا ریکال کر لیں, مزیدار سا کوئی آپ نے شعر سنا ہے, بھابھی آپ پیغام دینا چاہیں. پہلے تو السلام علیکم, وہیں پہ دیکھ کے بول رہے ہیں نا, عید مبارک آپ سب کو میری طرف سے. اور یہ کہ میں یہی پیغام دوں گی کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ عید سادگی سے ظاہر منا ہی رہے ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے اپنے حصے کا دیا دیکھیں سب کو جلانا ہے. کراچی جو ہمارے سامنے ابھی یہ بارش ہوئی ہیں, جو حالات خراب ہیں, اور کووڈ کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں, بہت نیڈی پیپل ہیں نا آپ کے اراؤنڈ میں, آپ دیکھتے ہوں گے. تو زیادہ نہیں, جتنا آپ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت اپنے اپنے حصے کا تھوڑا بہت ان کے راشن بھیج دیا, کسی کی کوئی ہیلپ کر دی, کسی کے بل میں ہیلپ کر دی, تو یہ آپ کی ایک چھوٹی سی ہیلپ ان کے لیے بہت بڑی ہیلپ ہوگی. تو میں بھی یہ کرتی رہتی ہوں, بتانا نہیں چاہیے لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں, میں بھی چھوٹا چھوٹا کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں لوگوں کے لیے نا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو دعائیں ملیں گی نا, اس سے آپ اور آگے جائیں گے اور سکسیس آپ کو ملے گی. اور بس میں یہ کہوں گی اپنے حصے کا دیا سب کو جلانا ہے, کراچی کے لیے, پاکستان کے لیے. فاروق ستار صاحب کے لیے ایک اور اپرچونٹی میں یہاں پر رکھ رہا ہوں کہ آپ کسی کو بھی, سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, تو آپ نے شعر شاعری والے انداز میں کہنا ہے, اور وہ پیغام بھی ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے بھی اینڈ میں بات کہہ دیجیے گا. پیغام تو میں یہ دوں گا کہ ساری سیاسی جماعتوں اور ان کے اکابرین کو خاص طور پہ اب عوام کو قربانی کا بکرا نہیں سمجھنا چاہیے,
اور الیکشن سے پہلے ان کو یاد کرنا اور الیکشن کے بعد ان کو بھول جانا، یہ روش بھی ہمیں ترک کرنی چاہیے. تو میں ان سے یہ کہوں گا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نوجوانوں کے ہاتھ میں سیاست کی باغ ڈور دیں، ملک کی باغ ڈور دیں، زبردست. اور ہم بلدیات کی باغ ڈور بھی جو ہے وہ ہم نوجوانوں کے ہاتھ میں دیں. کیونکہ یہ جب نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے علی گڑھ، جامعہ علی گڑھ کے، تو یہ ناممکن پاکستان بنا تھا. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نئے لوگوں کو، ہمارے پاس ویژن ہے، ان کے پاس انوویشن ہے، ہم ان کی سرپرستی کریں، ان کو آگے لائیں. تو یہ فاروق بھائی آخر میں ایک شعر تو میرا ایک ہی ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ان کا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. پاکستان کیا زندہ بات ہے. K21 پائندہ باد. زبردست. تھینک یو سو مچ آپ دونوں معزز مہمانوں کا کہ اس مصروف وقت کے اندر بھی آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنا مجھے جو ہے وہ وقت دیا ہے. اور تمام چیزیں جو ہے وہ، کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کو بھی دوبارہ. اور تمام لوگوں کو میں کہوں گا کہ آج منفرد قسم کا پروگرام تھا، منفرد انداز کا. ہمیشہ ہم سیاسی جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں. آج آپ نے دیکھا فاروق ستار صاحب کی جو پرسنل لائف ہے وہ خاصی مختلف بھی دکھائی دیتی ہے، انداز اور مزاج میں بھی کافی جو ہے وہ مختلف ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.